बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैत रिज़वान की आयत यानी सूरह फ़तह की आयत नंबर 18। उस आयत की वजाहत में मैंने ये स्पेशल वीडियो बनानी है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एक मुस्तकिल वीडियो इस पर बनाऊँगा, क्योंकि रवाफ़िज़ के इस पर अजीब व गरीब किस्म के एतराज़ात हैं और इस आयत को वो अजीब से अंदाज़ में सहाबा की जो शान और मनक़बत इस आयत में बयान हुई है उससे दूर करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये शराइत के साथ मशरूत है। मसलन मेरे सामने तफसीर क़ुमी है, तफसीर साफ़ी वगैरह, तफसीर अहले बैत वगैरह जो शिया की तफसीरें हैं, इनमें ये बातें तफसील के साथ मज़कूर हैं और वो सारी तफसीलात में वाज़ेह तौर पे इतने टाइम में बयान भी नहीं कर सकता। सिर्फ मैं जो इसमें तफसील लिखी है उसकी चंद बातें और उसके बाद उसकी वजाहत। इस जगह एक बात तो ये लिखी है कि इस आयत जो सूरत की आयत नंबर 18 यानी आयत बैत रिज़वान, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि ये आयत है कि अल्लाह उन मोमिनों से राज़ी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे आपसे बैत की। अब इन्होंने एक शर्त लगाई है जो कुरान ने लगाई, वश्तरत अलैहिम अल्ला युनकिरू बअद ज़ालिका अला रसूलिल्लाहि शयअन यफ़अलुहु वला युख़ालिफ़ु शयअन यअमुरुहुम फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल बाद नुज़ूल आयत रिज़वान। अब मैं इस पर वज़ाहत करूँगा कि इन्होंने ख़यानत क्या की। ये देखें, ये अल्लाह ने शर्त लगाई है कि वो किसी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल की मुखालफत नहीं करेंगे, किसी फ़ेल के करने में तरद्दुद नहीं करेंगे, यानी ये शर्त। इसके साथ अल्लाह ने अपनी रज़ा को मौक़ूफ़ किया है ये इनके नज़दीक, तफसीर क़ुमी वालों और शिया के नज़दीक, जबकि आयत में ये चीज़ नहीं है। आयत में क्या है मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। फिर कहा है जो कि बड़ी ख़यानत है। आयत नंबर 10 है सूरह फ़तह की, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, कि जो आपके हाथ पर बैत करते हैं दरअसल वो अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। उसके बाद अल्लाह ने एक शर्त रखी कि जो इस शर्त को पूरे करेगा, जो तोड़ेगा, दोनों के बारे में, मन नक़सा फ़इन्नमा यनक़ुसु अला नफ़्सी, जो तोड़ेगा अपने ख़िलाफ़ तोड़ेगा और जो पूरा करेगा उसको अल्लाह का फरमाता है और बड़ा अजर देंगे। अब ये आयत नंबर 10 है। याद रखिए कितनी नंबर आयत? 10 नंबर आयत सूरह फ़तह की। अब 10 नंबर आयत पहले नाज़िल हुई है 18 नंबर। अब ज़रा गौर कीजिए, आयत पहले कौन सी नाज़िल होगी? 10 नंबर। बाद में कौन सी? 18 नंबर। ये क्या कह रहे हैं? फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल बाद नुज़ूल आयत रिज़वान। आयत रिज़वान यानी लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन के नाज़िल करने के बाद अल्लाह ने ये फरमाया, ये आयत नाज़िल की क्या, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। ये आयत इन्होंने कहा कि अल्लाह ने बाद में ये आयत नाज़िल की, हालांकि ये आयत नंबर 10 है और बैत रिज़वान की आयत नंबर 18 है। पहली तो ये एक ऐसी ख़यानत है कि आपको अगर ये साबित करना फिर दलील देनी पड़ेगी। आयत नंबर 10 पहले बाद में नाज़िल हुई और आयत नंबर 18 पहले नाज़िल हुई, आपको ये साबित करना पड़ेगा, लेकिन इसका सबूत बहरहाल इनके पास नहीं है। और इस आयत में ही यानी आयत बैत रिज़वान में कोई ऐसी शर्त मज़कूर नहीं है। ये 18 नंबर आयत है और पिछली आयत नंबर 10 है जिसमें अल्लाह ने एक बैत का जिक्र किया है, एक बैत का नहीं मुतलक़न बैत का, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। अगरचे उस वक्त जो मुराद है उस वक्त की वो बैत रिज़वान ही है, लेकिन इसमें अल्लाह ने मुतलक़न बैत की बात की है। जो आपके हाथ पर बैत करते हैं वो अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं। अल्लाह करीम ने जब ये फरमाया तो उसके बाद ये भी फरमा दिया, फ़मन नक़सा फ़इन्नमा यनक़ुसु अला नफ़्सी, जो तोड़ेगा वो अपने ख़िलाफ़ तोड़ेगा, यानी जो बैत तोड़ेगा उसका नुकसान उसको होगा। अब ये कुफ्र है कि नहीं? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया और उसके बाद फरमाया फ़मन औफ़ा बिमा अहद अलैहिल्लाह फ़सयुअतिही अजरन अज़ीमा, और जो उसको पूरा करेगा जो अल्लाह ने से वादा उसने किया है अल्लाह उसको बड़ा अजर देगा। अब ये जो सरकार से बैत करें पूरा करें अल्लाह उसको अजर देगा, ये शर्त व जज़ा है। ये जुमला अलग है, आयत नंबर 10 है। बैत रिज़वान की आयत नंबर 18 है, उसमें अल्लाह क्या फरमाता है सुने। उसमें अल्लाह करीम फरमाता है, यानी एक पूरा रुकू छोड़ के आगे आयत, दूसरे रुकू की तीसरे रुकू की पहली आयत, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन। यहाँ पर देखिएगा ना कोई शर्त है, ये जुमला खबरिया है, जुमला शर्तिया जज़ाइया नहीं है। ग्रामेटिकली कोई शर्त इस आयत में नहीं लगाई गई और
کسی شرط کے ساتھ اس کو رضا کو مشروط نہیں کیا گیا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، رضی پہلا ماضی کا صیغہ، دوسرا صیغہ کون سے ماضی کا دیکھیے گا، فعلم، اللہ نے جان لیا، یعنی اللہ ازل سے جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے سینوں میں، جو ایمان، جو تقوی پرہیزگاری ان کے سینوں میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اچھا یہ بھی ماضی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان المؤمن، مومن تو اللہ نے فرما دیا ان کو، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینہ و اطمینان نازل کیا۔ شیعہ کی تفسیر کو اٹھا لیں، آپ تفسیریں اٹھائیں شیعوں کی، تفسیر صافی، تفسیر برہان، تفسیر عیاشی، یا تفسیر اسی طرح اہل بیت، تفسیر جعفی، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو تفسیروں کو پڑھیں آپ، جو انزل السکینۃ علیہم کی تفسیر وہ پڑھیں۔ انزلہ فعل ماضی ہے، یہ جملہ شرطیہ جزائیہ نہیں ہے، خبریہ ہے۔ اللہ نے نازل کیا ان پر سکینہ، اگر کریں گے تو نازل کرے گا، یہ نہیں ہے، اگر کریں گے تو نازل کرے گا، یہ نہیں ہے، اگر ہوگا تو اللہ راضی ہوگا۔ یہ تمہاری باتیں ہیں، سب اپنی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہے ہو، تو اپنے عقیدے کے مطابق ڈھال رہے ہو، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد آنے والی فتح عطا کی۔ اب فتح یہ وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی، تو فتح ہوئی کہ نہیں؟ خیبر کی فتح ہوئی کہ نہیں؟ آپ کی تفسیر کتابوں میں لے پڑھیں، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ کے واقعات لکھے ہیں کہ اللہ نے قریب فتح دی مومنوں کو، اور وہ خیبر کی فتح تھی اگلے سال صلح حدیبیہ کے 7 سن ہجری میں۔ اس کے بعد یہ بھی ماضی کا صیغہ تھا، وَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا۔ اور ٹھیک ہے جی، ایک تو فتح قریب کا، مال غنیمت دینے کا اللہ نے وعدہ کر لیا، راضی ہو گیا، سکینہ نازل کیا، جان لیا ان کے سینوں میں ہے، سب ماضی کا صیغہ چل رہے ہیں، اور اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا غنیمتوں کا، اور پھر غنیمتیں ملی، خیبر کی غنیمتیں ملی، باغ فتح بھی خیبر کی غنیمتوں میں سے تھا، بہت غنیمتیں مسلمان کے پاس آئیں۔ اس کے بعد وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ نے تم سے کثیر غنیمتوں کا وعدہ کر لیا۔ یہ سب اللہ نے جو ماضی کے صیغے استعمال فرمائے، غنیمت فتح بھی ملی مسلمانوں کو۔ مسلمانوں نے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے یہ فرمایا کہ کافروں کے ہاتھ اللہ نے تم سے روک دیے، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، لوگوں کے ہاتھ، کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غطفان اور بنو اسد وغیرہ جو قبیلے تھے یہودیوں کے، اور جب مسلمان فتح کرنے گئے خیبر، تو پیچھے سے کچھ قبائل عرب نے ارادہ کیا کہ وہ حملہ کر دیں مدینہ شریف پر، لیکن اللہ نے فرمایا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، تم لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، وہ حملہ نہ کر سکے، ان کے دلوں میں ہیبت آ گئی۔ تو اب یہ سب چیزیں ماضی کے ساتھ تعبیر کی اور سب ہوئی، کیا رضا نہیں ملی ان کو؟ کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا پھر ناراض ہو گیا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا ابو بکر، عمر، عثمان کیا کریں گے بعد میں رضی اللہ عنہ اجمعین؟ یہ جو جو ولایت کا خود ساختہ شیعہ کا نظریہ ہے، قرآن پاک کی آیتوں کو مڑوڑ توڑ کے بیان پیش کرنا شروع کر دیا تم نے، صرف تمہارے نظریے کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ اور اس بیت رضوان کو، اپنی تفسیر برہان پڑھو، اس بیت رضوان کو صرف ایک شخص نے توڑا، اور توڑا بھی کیا، اس نے بیعت کی نہیں تھی، ابن قیس۔ اور آپ کی تفسیر صافی وغیرہ، تفسیر یہ حوالہ ہے اس تفسیر ابن کثیر کا، کہ اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیعت اوپر سے، جب ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا، وہ بیعت اس نے کی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل من باع تحت الشجرۃ كلهم الجنۃ الا صاحب الجمل الاحمر، کہ یہ صاحب جمل احمر یعنی جو سرخ اونٹ والا تھا، اس کے سوا سارے اصحاب شجرہ جو تھے وہ جنت میں جائیں گے، سرکار نے فرمایا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کی سندیں کئی طرح کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اصحاب شجرہ جنت میں جائیں گے سوا صحاب جمل کے۔ اب اس کے بارے میں تفصیل کیا ہے؟ حضرت ابو زبیر، حضرت جابر فرماتے ہیں فَانْطَلَقْنَا نَبْتَدِرُهُ فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ ضَلَّ بَعِيرُهُ، ایک شخص تھا جس کا اونٹ گم ہو گیا، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اور اس کی اور بھی حوالہ موجود ہیں۔ اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اب ہم نے اس کو کہا تو جاؤ، تعال آؤ، فبایع، بیعت کرو، تعال فبایع، آؤ بیعت کرو۔ اس نے کیا کہا آگے سے؟
اس نے کہا اصیب بعیری احب الی من انواعیہ، کہ میرا اونٹ مجھے مل جائے مجھے بیعت کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ معاذ اللہ، یہ منافق تھا۔ اس کے سوا سب صحابہ نے بیعت کی، اور اس کی تعداد کتنی تھی؟ آپ تفسیروں میں اپنی تفسیروں میں پڑھ لیں، اپنی کتابوں میں پڑھ لیں، تفسیروں میں پڑھ لیں، 1200۔ آپ تفسیر برہان وغیرہ کو دیکھ لیں، 1200، اور دوسری روایت میں 1400۔ ان 1400 میں سے ایک شخص تھا جو منافق تھا جس نے بیعت نہیں کی تھی، اس کے علاوہ سب اصحاب شجرہ جنتی ہیں، کیونکہ اس پر بیعت رضوان، کیونکہ ان پر رضوان والی بیعت ہو چکی، انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ ان 1200 یا 1400 کا ایمان بھی قطعی، اور ان کا جنت میں جانا بھی قطعی ہو گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، کہ اللہ نے رسول پاک کا خواب سچا کر دکھایا، کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ کعبے میں داخل ہو رہا ہوں، مکے میں داخل ہو رہا ہوں، تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے ایک خواب سچا کر دکھایا، لتدخلن المسجد الحرام، آپ اے مسلمانوں، تدخلن جمع مذکر حاضر کا صیغہ با نون تقی ثقیلہ و لام تاکید ساتھ، لا تدخلن مسجد الحرام، تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ مسلمان جو بیعت رضوان کے وقت موجود تھے، اللہ نے ان سے یہ وعدے کیے، تو کیا یہ وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب جو شرط و جزا کی بات ہے، پہلے اس کو ہم جاتے ہیں کہ جو شرط اور جزا ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ حوالے میں ان کی کتابوں کے مزید دوں گا، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ تفسیروں میں، تفسیر اہل بیت وغیرہ میں یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ حضرت عثمان غنی تو وہاں سے غائب تھے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی آدھی پیش کی جس میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایک عراقی کے سوال و جواب ہیں۔ اس نے کہا کیا وہ بیعت رضوان کے وقت غائب نہیں تھے؟ تو جواب کیا دیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ وہ غائب تھے، لیکن غائب کیوں تھے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سفارت کے لیے اپنا ایمبیسیڈر بنا کر مکے میں بھیجا تھا، میری طرف سے بات چیت کرو، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ حیات القلوب کی جلد 100 میں ملا باقر مجلسی نے بات لکھی، حضرت رسول عثمان را برسالت نزد ایشاں فرستاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا ان کی طرف، اپنا کیا بنا کر؟ اپنا قاصد بنا کر۔ پھر اسی طرح حیات القلوب کی جلد 2 صفحہ نمبر 424 پر ہے، بروایت شیخ تبریسی جو مشرکاں عثمان را حبس کردند، کہ جب ایک جو شیخ تبریسی کی روایت ہے اس کے مطابق حضرت عثمان کو جب مشرکوں نے روک لیا، خبر بحضرت رسید کہ اورا کشتند، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت فرمود کہ عظیم جا حرکت نمی کنم تاب عیشہ قتال کنم و مردم راب بسوئے بیت دعوت کو نمائم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس قتل کا بدلہ لیں گے، حضرت عثمان کی شہادت کا۔ چنانچہ یہ خبر مشہور ہو گئی تھی تو حضور نے اس موقع پر ایک بیعت لی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ حیات القلوب کی جلد 2 صفحہ نمبر 424 پہ ہے۔ اسی طرح ملا باقر مجلسی نے مجالس المؤمنین کی جلد 2 میں صفحہ نمبر 424 پر یہ بات لکھی ہے، بروایت کلینی حضرت یک دست خود را بر دست دیگر زد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور برائے عثمان بیعت گرفت، اور حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی۔ حضرت عثمان غائب تھے لیکن گئے کس جگہ تھے یہ بھی یاد رکھے، کیوں گئے تھے۔ اسی طرح بہت ساری روایتیں حضرت عثمان کے بارے میں شیعہ کتب میں موجود ہیں، اور ایک روایت تو یہاں تک ہے جو حیات القلوب کی جلد 2 صفحہ نمبر 490 پر ملا باقر مجلسی نے لکھی۔ روایت یہ ہے، حضرت فرمود کے ناخواہت کرد، جب لوگوں نے کہا حضرت عثمان تو طواف کر رہے ہوں گے، سرکار نے فرمایا وہ نہیں کر سکتے، چوں عثمان آمد حضرت پرسید کے طواف کر دی۔ جب حضرت عثمان آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کیا تم نے طواف کر لیا؟ تو عرض گزار ہو کفت چوں طواف نہ کر دبو دے، تو تو طواف نہ کر دبو دی، یا رسول اللہ جب آپ نے طواف نہیں کیا من نہ کردم، میں نے بھی نہیں کیا۔ یہ عشق رسول آپ کی ہی ملا باقر مجلسی جو آپ کے افسانے بیان کرنے مشہور ہے اس نے بھی لکھا ہے۔ لہذا اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس میں حضرت عثمان بھی تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اب اس وجہ سے تو اس بیعت کے بارے میں یہ تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، یہ شرط تھی۔ چلو ہم اگر یہ مان بھی لے ومن نقص فإنما سوال نفسی، یہ شرط جزا کے پر موقوف مان بھی لیتے اگر بیعت رضوان کو، حالانکہ موقوف نہیں ہے، یہ آیت نمبر 10 ہے، وہ آیت نمبر 18 ہے، اس میں اللہ نے ایک اور اجر دینے کی ذکر کیا ہے، اور وہاں پر اللہ نے جو ان کو بیعت رضوان پر ہی اجر دے دیا
بعد میں نہیں، جو ان کو اسی وقت اجر دے دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، یہ اجر، وعدکم اللہ مغانم کثیرہ ومغانم کثیرۃ یاخذون، یہ سب اجر جو اللہ نے ان کو دیے، وہ بیت رضوان کا صلہ اسی وقت مل گیا۔ اب پہلے جو آیت ہے اس کے اندر اللہ نے بیعت کے متعلق کہا کہ بیعت جو پورا کرے گا اس کا اجر اور فسویتی اجر عظیم، اللہ اس کو عظیم اجر دے گا، اور جو اس بیعت کو توڑے گا اپنے اوپر اس کا وبال ہوگا۔ ایک بات تو یہ، اس بیعت کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کافر نہیں کہا، پورا نہیں، اگر بیعت توڑ دے، اگر توڑ دے، ایسا ہے نہیں کہ توڑ دی، اگر توڑ دے، جیسے کہ آپ کی کتاب برہان، تفسیر برہان میں بھی لکھا ہے، ایک کے سوا کسی نے بیعت نہیں توڑی۔ تو اب جب وہ بیعت توڑیں گے تو بات ہے، توڑی تو نہیں کسی نے۔ اب جو بیعت کی شرطیں آپ رکھتے ہیں ولایت علی، وہ تو کسی کتاب میں معتبر میں یا قرآن میں نہیں ہے کہ آپ نے جو شرطیں لگائیں، وہ تو شرطیں تھی اسلام کی خاطر لڑنے کی۔ پھر آپ دیکھیں، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ شرط جزا ہے، بیت رضوان حالانکہ ہے نہیں، شرط جزا پہ موقوف ہے، تو یہ ایسے ہی لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ بھی شرط جزا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل خراب ہو جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں؟ نہیں، یہ شرط جزا والا جملہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور جگہ قد ضللت اذا، اگر میں نے ایسے کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اگر ایسا کیا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ سورہ نام کی آیت نمبر 56 ہے۔ بہت ساری مثالیں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یہ بھی شرط ہے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں اس کا پہلا عبادت گزار ہوتا۔ تو یہ شرط اور جزا کے متعلق یہ نہیں ہوتا کہ شرط اور جزا پوری بھی ہوئی، شرط جزا لگائی گئی، انشائیہ ہے، ہو سکتا نہ ہو۔ فمن نقص فإنما ينقص على نفسه، اگر مان بھی لیا جائے تو بھی یہ شرط جزا موقوف ہے، یعنی شرط اور جزا پوری ہو نہ ہو ضروری نہیں۔ لیکن لقد رضی اللہ، در حقیقت یہ شرط جزائیہ جملہ، شرطیہ جزائیہ جملہ نہیں ہے، جملہ خبریہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ ان مومنوں اس پر راضی ہو چکا، اور شیعہ کے جو اعتراضات ہیں وہ خود ساختہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان ایسے اعتراضات سے دور رکھے، صحابہ کی شان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔